Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Saqib Khan, your English lecturer, and I am here with another new lecture. This is our lecture number 13 of our program and our sequence. Today we are going to do review number 2, which starts from unit number 5 and it ends at unit number 8. And before I move forward towards my lecture, I just want to make a reminder. It is a soft reminder. Everybody around you is talking about and speaking about this thing, but it's my moral duty to tell you about that you have to stay at your home because you need to, or you are supposed to stay safe also. And how can you be safe at your home? By washing your hands again and again. You can use hand sanitizers for that. You can use your traditional soaps and water, the normal process that we do for washing our hands. And whenever you go out, the second thing that you need to take in your mind, or you need to ensure every time whenever you go out, is to use the face mask, because that can prevent, or that can decrease or minimize the chances of the transmitting of the virus to anybody. And third, last but not the least, don't hug, don't shake hands, because that can also become the cause of transmitting the virus. So stay home, stay safe, because your safety is our priority. So coming back to the lesson, today we, as I've already told you, that the topic is today is review number 2, and it is from lecture number 5 to lecture number 8. For that particular purpose, we will go on the page number 101 on your notes. तो यहाँ से बच्चों जो स्टार्ट होता है वो हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दिस इज़ द एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू. और क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट सेज के व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम. डैफोडिल्स पोएम में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपने बताना है. तो ये इसका आंसर अभी हम देखते हैं कि आंसर क्या है. आंसर क्या कहता है. द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट द फीलिंग्स, पैशंस ऑफ द पोएट एंड ब्यूटी ऑफ नेचर. डैफोडिल्स हमें रिप्रेजेंट करती हैं, नुमाइंदगी करती हैं, हमारे सामने लेके आती हैं एहसासात और जज्बात शायर के, और साथ ही साथ कुदरत की, फितरत की खूबसूरती, वो हमारे सामने लेके आती हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है, हाउ हैज़ द पोएट हाइटेंड द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज. फिगरेटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से शायर ने जो इसका इम्पैक्ट है नज़म का, उसको हाइटन किया है, उसको बढ़ाया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट. ऑलरेडी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं फिगरेटिव लैंग्वेज को. मैं यहाँ पे सिर्फ इसके कंटेंट्स लिखना चाह रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आपने मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से सुना है, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया, लिहाजा यू नो ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट. तो फिगरेटिव लैंग्वेज में बच्चों जो पहला कंटेंट है जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सिमिली. सिमिली ये है वो पहला फिगरेटिव लैंग्वेज या पहली फिगरेटिव टेक्निक जो इस्तेमाल होती है. इसके बाद नंबर 2 अगर हम देखें तो दैट वुड बी मेटाफर. personification, नंबर 4 इज़ एलिट्रेशन. तो मैं अब आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑल्दो कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सिमिली बच्चों याद रखें कि सिमिली में हमेशा 2 वर्ड्स आपको नज़र आएंगे. इनमें 2 में से कोई एक वर्ड आपको नज़र आएगा. अगर तो ये वर्ड आपको नज़र आ जाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये बात जो है वो सिमिली की हो रही है. सिमिली में हम हमेशा 2 अनलाइक चीज़ों को, अनलाइक चीज़ें किनको कहते हैं, जो एक जैसी नहीं होती, 2 अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करते हैं बाय दी यूजिंग और बाय दी हेल्प ऑफ दीज टू ईदर एज और लाइक. इन दोनों में से किसी एक वर्ड को यूज़ करके, लाइक ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन और ही इज़ ब्रेव लाइक अ लाइन. तो ये सिमिली है. मेटाफर में भी हम 2 अनलाइक चीज़ों को यूज़ करते हैं, और उनका कंपैरिजन करते हैं, लेकिन उसमें हम एज और लाइक को इस्तेमाल नहीं करते, हम डायरेक्ट उसको करते हैं. मसलन आपकी बुक में भी जो एग्जांपल है वो कहती है कि ही प्रूव्ड एज अ लाइन, या ही प्रूव्ड लायन इन द बैटल फील्ड. उसने अपने आप को शेर साबित किया. ठीक है, ही इज़ अ लायन, वो एक शेर. तो ये मेटाफर है. पर्सोनिफिकेशन में हम किसी भी ह्यूमन ट्रेट को, इंसानी जो खूबी है, उसके जो औसाफ हैं, उन्हें उठा के जब किसी भी
نان ہیومن تھنگ کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ پرسونیفیکیشن کہلاتے ہیں. مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں دا فلیم آف کینڈل ڈانسز ویری ویل. تو اب ڈانس کرنا جو ہے وہ پرٹیکولر ٹریٹ ہے ایک انسان کا, اس کو پرسونیفائی کر دیا گیا ایک کینڈل کے فلیم کے اوپر, تو لہٰذا یہ پرسونیفیکیشن ہے. ایلیٹریشن کو ہم اپنے پریویس لیکچر میں ہی بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایلیٹریشن کانسوننٹس جو ساؤنڈ ہے ان کی ریپیٹیشن کو کہتے ہیں. تو ایلیٹریشن ایک کانسوننٹ ساؤنڈ کی بار بار ریپیٹیشن, بار بار اس کو دہرایا جانا کسی بھی پوئم میں کسی بھی لائن میں, اس کو ایلیٹریشن بولتے ہیں. تو یہ فگریٹو لینگویجز ہیں. اب ہم نے اس میں جو جواب ہے وہ ڈھونڈنا ہے کہ فگریٹو لینگویج کو یوز کر کے کس طرح سے شاعر نے نظم کا جو پورا تاثر ہے اس کو مزید انہانس کر دیا, مزید بڑھا دیا. تو آنسر بچوں کہتا ہے کہ دا پوئٹ ہیز یوزڈ similes and metaphors. We have written simile and metaphor. You can have this idea. تو similes اور metaphors لکھتا ہے, تشبیہات اور استعارات لکھتا ہے in this poem, اس نظم میں. These figures of speech enhance the beauty. یہ figure of speech جو ہیں بیوٹی کو بڑھا دیتے ہیں, خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں, and charm اور دلکشی کو بھی بڑھاتے ہیں of the poem نظم کی. Without them, بغیر ان کے, the poem could not be so magical in effect. پوئم کے اندر جو ایک جادوئی اثر ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا فگریٹو لینگویج از دی اسینشیل پارٹ آف اینی پوئم. یہاں پہ یہ کہہ دیا اس نے. کویسچن نمبر 3 کہتا ہے واٹ واز قائد's کانسیپٹ آف آر نیشن. قائد کا, ہمارے قائد اعظم کا ہماری قوم کے بارے میں کیا کانسیپٹ تھا, وہ کیا تصور تھا, اس کو کس طرح سے لیتے تھے. آنسر ہے جی دا قائد ہیڈ اے کلیئر کانسیپٹ آف آر نیشن. قائد کا ہماری قوم کے بارے میں ایک بہت ہی واضح تصور تھا. He believed, وہ یقین کرتے تھے, انہیں یقین تھا that we should have our own distinctive outlook, کہ ہمارا ایک اپنا انفرادی نقطہ نظر, سوچنے کا انداز ہونا چاہیے. and we should think beyond all prejudices, اور ہمیں تمام تعصبات سے, تمام امتیاز سے, تمام فرق سے باہر نکل کے سوچنا چاہیے. prejudice میں نے although کے تب بھی لکھا تھا, میں آج پھر اس کو منشن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو سمجھنے میں. prejudice اس کا اردو میں میننگ ہے تعصب, اور اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سمپلیفائی کر لیں تو فرق یا امتیاز. پریجوڈس, تو یہ اس کا میننگ ہے. تو تمام تعصبات سے, تمام آپس کے جو تفرقات ہیں, امتیاز ہیں, ان سے نکل کے ہم نے اپنے ملک و قوم کے لیے سوچنا ہے. یہ قائد کا پیغام تھا اور یہی قائد کا تصور تھا ہمارے بارے میں. کویسچن نمبر 4 ہے ہاؤ کین وی بیکم اے اسٹرانگ نیشن. ہم کیسے ایک بہت ہی مضبوط قوم بن سکتے ہیں. تو آنسر کہتے ہیں جی وی کین بیکم اے اسٹرانگ نیشن بائی ریموونگ دا ڈس ہارمنی اینڈ ڈس یونٹی. اپنے اندر سے نا اتفاقی کو, اپنے اندر سے جو اتحاد کی کمی ہے اس کو نکال کے ہم ایک بہت مضبوط قوم بن سکتے ہیں. امانگ دا پیپل اینڈ بائی ورکنگ ہارڈ, لوگوں کے اندر سے نا اتفاقی کو, نا اتحادی کو نکال کے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سخت محنت کر کے ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں. وی شوڈ اوور کم آر انڈیویجول اینڈ پروونشل ڈفرینسز. پروونشل صوبائی, انڈیویجول انفرادی. تو ہمیں اپنے انفرادی اور صوبائی جو فرق ہیں, جو تعصبات ہیں, جو امتیازات ہیں, ان کو بھلا کے ہم اپنی ترقی کر سکتے ہیں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں ان کے اوپر قابو بھی پانا چاہیے تاکہ ہم مضبوط قوم بن جائیں. وی شوڈ فالو دا فٹ اسٹیپس آف قائد اعظم, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قائد اعظم کے نقش قدم جو ہے ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے. کویسچن نمبر 5 کہتا ہے بچوں واٹ ڈز لو آف آر کنٹری ڈیمانڈ فرام اس. ہمارے سے ہمارے ملک کی محبت, ہمارے ملک کا پیار کیا مطالبہ کرتا ہے, وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. تو آنسر کہتا ہے جی آر لو فار آر کنٹری ڈیمانڈس دیٹ وی شوڈ ورک ہارڈ فار دا پراسپیرٹی آف آر کنٹری ٹو اچیو آ بیٹر فیوچر. ایک شاندار مستقبل کو اچیو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے ملک کی پراسپیرٹی کے لیے, یعنی کہ اس کی خوشحالی کے لیے اور ایک شاندار مستقبل حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ایک تو سخت محنت کرنی پڑے گی اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنا پڑے گا. یہ مطالبہ کرتا ہے ہمارے ملک کی محبت یا حب الوطنی جو ہے وہ ہمارے سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 6 ہے جی ہاؤ ڈز دا انٹیریئر آف دا ماسک لک لائک. سلطان احمد ماسک سے یہ لیا گیا. تو انٹیریئر جو تھا, اندرونی حصہ جو تھا مسجد کا, وہ کیسا دکھائی دیتا تھا. تو یہ اس کا آنسر ہے جی دا انٹیریئر آف دا ماسک ایٹ اے لوور اینڈ دا گیلری لیول. لوور لیول نچلے جو درجہ تھا اس کے اوپر یعنی کہ بیسمنٹ, اور گیلری لیول یعنی کہ جو بالا خانہ تھا اس لیول پر, اس درجے پر جو مسجد کا انٹیریئر تھا, اس کا اندرونی حصہ تھا, از ویری اٹریکٹیو, بہت شاندار تھا, بہت پرکشش تھا, بہت ہی خوبصورت تھا. ڈفرینٹ ڈیزائنس آف ٹیولپ. ٹیولپ جو پھول تھا, گل لالا, یہ ہم نے پڑھا تھا, اس کے پھول, فلاورز دوسرے پھول, فروٹ پھل اینڈ سائپریسز اور سرو کے درختوں کے جو ڈیزائن تھے, مختلف قسم کے ڈیزائنس تھے. میک دا انٹیریئر, اس انٹیریئر کو, اس اندرونی حصے کو ایکسٹریملی اپیلنگ اینڈ آئی کیچنگ, بہت زیادہ پرکشش
اور جاذب نظر بناتے ہیں. کوشچن نمبر 7 ہے جی وائی واز اے سیپریٹ رویل روم اٹیچڈ ٹو دا ماسک. مسجد کے ساتھ ایک الگ شاہی کمرہ کیوں منسلک کیا گیا تھا, کیوں بنایا گیا تھا؟ تو آنسر کہتا ہے بچوں a separate royal room was attached to the mosque to discuss state affairs. ایک الگ شاہی کمرہ مسجد کے ساتھ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ لوگ ریاست کے امور, سلطنت کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں, ان کے اوپر بحث مباحثہ کر سکیں, اینڈ ٹو ہیئر دا کمپلینٹس آف دا کامن پیپل, اور ساتھ ہی ساتھ عام عوام کے جو مسائل ہیں وہ ان کو بھی سمجھ سکیں. کویسچن نمبر 8 کہتا ہے جی وائی ڈز دا ہارس امپیشنٹلی ویٹ دا نیکسٹ موو آف ہز ماسٹر. گھوڑا کیوں اتنی زیادہ بے صبری کے ساتھ اپنے مالک کی اگلی اسٹیپ یا اگلے قدم یا اگلی حکمت عملی کا انتظار کر رہا تھا؟ سو دا ہارس نوز دیٹ دس از ناٹ اے پلیس ٹو اسٹاپ ایز پر یوزول روٹین. ان کی جو روزمرہ کی معمول تھا, روزمرہ کی روٹین تھی, اس کے مطابق گھوڑا جانتا تھا کہ یہاں پہ رکنا ٹھیک نہیں ہے. ایز دیئر از نو فارم ہاؤس نیئر بائی, کیونکہ قریبی طور پہ قریبی لحاظ سے کوئی فارم ہاؤس نہیں تھا. Knowing of his being there, the poet thus is able to grasp this wonderful scene when the trees are loaded with snow. تو یہاں پہ اس کا آنسر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ویکیبلری میں آنا ہے بچوں, پیج نمبر 102 پہ ہے اس کی ویکیبلری, وہ آپ دیکھیں گے. سب سے پہلے کہتا ہے جی چوز دا کریکٹ آپشن. ہمارے پاس ایم سی کیو نمبر 1 کہتا ہے ٹری برانچز آر کورڈ ود بلینکٹ آف سنو. ان دس سینٹینس وی فائنڈ این ایگزامپل آف ا بلینکٹ آف سنو سے یہ بھرا ہوا ہے. اس میں آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آپشن کیا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو آپشن دیا ہوا ہے وہ پرسونیفیکیشن ہے, لیکن آپ نے یاد رکھنا کہ پرسونیفیکیشن نہیں ہے, یہ میٹافر ہے. کیونکہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ پرسونیفیکیشن کیا ہوتا ہے, جب ہم کسی بھی ہیومن ٹریٹ کو, انسانی خوبی کو کسی نان ہیومن چیز کے اوپر اپلائی کر کے اس کو پرسونیفائی کریں گے تو یہ پرسونیفیکیشن کہلائے گی. تو یہاں پہ بلینکٹ آف سنو کوئی ہیومن ٹریٹ نہیں ہے, ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں برف کی چادر. تو ہم ڈائریکٹ دو ان لائک چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں بغیر ایز اور لائک کے الفاظ کو یوز کیا. تو لہٰذا چونکہ ایز اور لائک نہیں ہے تو سملی تو نہیں ہے, لیکن جب دو ان لائک چیزیں کمپیئر ہوں گی آپس میں تو کیا کہلائے گا؟ میٹافر. تو یہ میٹافر ہے, آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد ہے جی کیپ اپ یور مورال. مورال کو انڈر لائن کیا گیا ہے. اس کو بہت سارے بچے مورل پڑھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ مورل کے اینڈ میں یہ لکھا ہوا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے اور اس کا پروننسیشن مورال ہے اور اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ حوصلہ ہوتا ہے, عزم ہوتا ہے. تو آپ اس کا جو آپشنز ہیں وہ دیکھ لیں. پہلا آپشن ہے ویلتھ, دوسرا ہے سیلف اسٹیم, تیسرا ہے سیکشن اور چوتھا ہے وائس. تو آبویسلی اس کا بی پارٹ سیلف اسٹیم جو ہے وہ اس کا آنسر ہے. تھرڈ, دا فلورز آر کورڈ ود کارپیٹس. کارپیٹ سے جو فلورز تھے یا جو فرش تھے وہ ڈھکے ہوئے تھے. دا انڈر لائن ورڈ از این اینٹونیم آف سپریڈ, ایکسپوزڈ, اسٹریچڈ اور انکلوز. تو یہ ایکسپوزڈ ہوگا بچوں, کیونکہ ہم نے اس میں اینٹونیم ڈھونڈنا ہے, سنونیم نہیں ڈھونڈنا. فورتھ ہے جی دا لٹل برڈز آر پپنگ ایٹ. دا انڈر لائن ورڈ از اے سنونیم آف ٹویٹرنگ. تو یہ ٹویٹرنگ کا انڈر لائن جو ہے یہ اس کا سنونیم ہے, یہ آپشن ہے یعنی کہ اس کا. اس کے بعد گرامر پارٹ ہے آپ کے پاس. دا پولیس, پہلا اس کا جو آپشن ہے چوز دا کریکٹ آپشن. پہلا ایم سی کیو کہتا ہے دا پولیس ڈسپرس دا کراؤڈ. ڈسپرس کا مطلب ہوتا ہے منتشر کرنا کراؤڈ کو. تو کراؤڈ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں چاروں آپشنز میں سے. کون سا آپشن ہے ہمارے پاس؟ پہلا کاؤنٹیبل ناؤن, دوسرا مٹیریل ناؤن, تیسرا کلیکٹیو ناؤن اور چوتھا انکاؤنٹیبل ناؤن. تو آپ نے سی آپشن دیکھنا ہے, یہ ہے کلیکٹیو ناؤن. اس کو ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ہے جی دا ڈاگ سیٹ بسائڈ ہز ماسٹر. یہ ایک پریپوزیشن ہے, آپ نے یہ لگانا ہے اے پارٹ. ویٹ ٹل آئی ریٹرن, آپ نے ڈی جو اس کا آپشن ہے وہ لگانا ہے بچوں. آئی ہرڈ اے نوائز, انڈر لائن کیا گیا, سوری بلینک چھوڑا گیا ہے. فرام بیہائنڈ دا روم, پہلا آپشن کہتا ہے کیم, سیکنڈ فارم آف ورب. اس کے بعد دوسرا آپشن ہے کمنگ, تیسرا ہے جی کم اور چوتھا ہے ویلکم. لہٰذا اس کا آنسر جو ہے وہ ہوگا کمنگ یعنی کہ بی پارٹ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جی ہی اسپوک ویری لاؤڈ. ویری لاؤڈ یہ ایڈورب آف مینر نہیں ہے, ایڈورب آف فریکوینسی بھی نہیں ہے, اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہ ایڈورب آف ٹائم بھی نہیں ہے, تو کیا بنے گا؟ ایڈورب آف ڈگری. کیونکہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایکشن جو پرفارم کیا گیا ہے, جو فعل جو کام کیا گیا ہے, اس کے درجہ کس درجے کی نوعیت کا وہ کام تھا, شدید تھا یا بہت کم تھا. لہٰذا جب کہیں گے ویری لاؤڈ بہت زیادہ, تو جہاں پہ بھی ویری ورڈ آ جائے آپ نے انڈرسٹینڈ کر لینا کہ یہ ایڈورب آف ڈگری ہے. میں یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس کے بعد سکستھ ایم سی کیو ہے وی واچ ہم گو. گو سنگل ورڈ جو ہے انڈر لائن کیا گیا ہے. یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے جس کو گرامیٹیکلی ہم بیس ورب بھی کہتے ہیں. تو بیس ورب جہاں پہ بھی کلیا ہے اس کو آپ نے انفینیٹیو بولنا ہے. انفینیٹیو کی میں کمپلیٹ ایگزامپل اور پوری ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں. تو انفینیٹیو ہے.
اس کے بعد ہی از فونڈ آف کوکنگ. آبویسلی آپ کو ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی کے ساتھ فوری طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بیسکلی جیرنڈ ہے. اس کے بعد ایٹتھ جو ہے اف یو ہیڈ اسٹڈیڈ ہارڈ یو ڈیش سکسیڈیڈ. تو آپ نے اس میں سے 3-4 میں آپشنز میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے. اس کو پہلے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک تو یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اف سے, دوسرا یو ہیڈ اسٹڈیڈ ہارڈ, اس میں ورب کی تھرڈ فارم پائی جا رہی ہے, لہٰذا یہ کنڈیشنل ٹائپ 3 ہے. پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کر لیں. جیسے ہی آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کنڈیشنل ٹائپ 3 ہے اور آپ اس کے اسٹرکچر کو آلریڈی انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے, سیکھ چکے ہوں گے, تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اس کو فردر لے کے چلنا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں چاروں آپشنز میں سے پہلا ہے وڈ, دوسرا ہے ول, تیسرا ہے ول ہیو اور چوتھا ہے وڈ ہیو. تو لہٰذا اس میں کیا آئے گا بچوں, وڈ ہیو. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, وڈ ہیو. 9th ہے جی دا شو از پریسنگ آن مائی ٹو. ہم اس کو آلریڈی دیکھ چکے تھے, وہاں پہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. یہاں پہ اس کا کریکٹ آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے پریپوزیشن فریز. یہ کون سا ہے جی, پریپوزیشن فریز. لاسٹ جو ہے وچ آف دا فالوئنگ از این اپروپریٹ سینٹینس. چاروں سینٹنسز میں سے آپ نے بتانا ہے کہ کون سا اپروپریٹ سینٹینس ہے. تو یاد کر لیں کہ جو سی پارٹ ہے آپ کا وہ اپروپریٹ آنسر ہے. وی آر یوزلی ٹائرڈ بائی دا اینڈ آف دا ڈے. یہاں پہ ہمارا جو پارٹ ہے اس کا ریویو 2 کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اب ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ یونٹ کی جانب. اسٹوڈنٹس ہمارا یونٹ نمبر 9 ہے جس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکچر نمبر 13 ہے اور بیسکلی آپ کا جو ٹائٹل ہے اس یونٹ کا وہ ہے آل از ناٹ لاسٹ, اور اس کو میں اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. سب کچھ نہیں کھویا ہے. آل از ناٹ لاسٹ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ یونٹ ہے. آپ اس کو پڑھتے ہوئے بہت ساری نئی ٹرمینالوجی بھی سیکھیں گے, نئے نئے ورڈ سیکھیں گے جو کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک انسان کس طرح سے فائٹ کر سکتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے. بچوں ہم جب چھوٹے تھے تو میں جب 9th کلاس میں تھا تو ایک بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہوا کرتا تھا اٹیننگ دی امپاسبل. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ناممکن کو حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. اٹین کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا, امپاسبل کا مطلب ہوتا ہے ناممکن, کہ آپ ناممکن کو حاصل کرنے گئے. اور اس میں ایک ایسے ہی ٹاسک رکھا گیا تھا جو کہ ہیومن کیپیسٹی میں نہیں لگتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتے, اور پھر ایک انسان ہی تھا جس نے وہ حاصل کر کے دکھایا. تو وہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ ایک جوش آتا تھا, ہمارے میں ایک ولولہ آتا تھا, اور ہم زندگی کو بہت زیادہ موٹیویٹڈ وے میں جا کے کانفیڈنٹلی اور انکریج ہو کے جا کے اس کو فیس کرنا چاہتے تھے. جتنے چیلنجز ہمارے سامنے آتے تھے ہم اس کے سامنے اپنے سامنے وہ لیسن کی مثال رکھتے تھے کہ اگر وہ ایک شخص امپاسبل کو اٹین کر سکتا ہے تو وائی ناٹ وی. تو یہ چیپٹر بھی سارٹ آف اسی طرح کا ہے کہ ایک شخص جب اپنے مقصد کے ساتھ بہت زیادہ حد تک آنیسٹ لائل ہوتا ہے اور وہ جب یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے, اس کے راستے میں میرے سامنے جو مرضی چیلنجز آئیں میں نے ان کا سامنا کرنا ہے, تو پھر وہ اپنے مقصد تک یقینی طور پہ پہنچتا ہے, کیونکہ ایفرٹ کرنا اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا رزلٹ چاہے وہ ہار کی صورت میں ہے چاہے وہ جیت کی صورت میں ہے وہ یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو آپ اور میں صرف ایفرٹ کر سکتے ہیں. یہ سٹوری بھی اسے ایک ایفرٹ کی کہانی ہے. ہم اس کو پڑھیں گے, آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. سب سے پہلے ہم ورڈ میننگ سے سٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ورڈ میننگس پڑھتے ہیں, اس سے ہمیں ایک تو میننگس یاد رہتے ہیں, دوسرا ہم اسپیلنگس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس کرتے ہیں. تو پہلا ورڈ جو ہے بچوں وہ ہے پروفیشن, PROFESSION. اس کا مطلب ہے پیشہ. نرس, نرس یا آیا, یہ بہت کامن ورڈ ہے. نرس 2 فنکشن رول پلے کرتا ہے, ایک تو یہ ناؤن کا رول پلے کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ورب بھی ہے. تو NURSE. اس کے بعد اس انٹینسو, انٹینسو کا مطلب ہوتا ہے شدید, انتہائی, INTENSIVE. اس کے بعد ہے جی نیورولوجی, نظام اعصاب. اعصاب کہتے ہیں ہمارا جو پورے باڈی میں میسیجنگ سسٹم چل رہا ہے, جو ہمارا مائنڈ ہمارے مختلف آرگن سے کام کرواتا ہے, وہ اعصاب یا نیورولوجی یا نیورونز کے تھرو کرتا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری باڈی کا, ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اگر خدا نہ کرے اس میں کوئی ڈس آرڈر ہو جائے تو بہت مشکل سے زندگی باقی کی جو ہے وہ گزرتی ہے. تو اسپیلنگ اس کے دیکھ لیں بچوں, تھوڑے سے کنفیوزنگ ہے. NEUROLOGY. اس کے بعد ہے جی ریکوری, صحت یابی, RECOVERY. ڈیوسٹیٹنگ, تباہ کن, DEVASTATING. ٹو نرس, دیکھ بھال کرنا. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ورب کے طور پہ, فعل کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو ٹو نرس, اس کو انہوں نے انفینیٹیو بنا دیا ہے, فل انفینیٹیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ٹو کے ساتھ. جب بھی ٹو کے ساتھ ہم ورب کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے, فل انفینیٹیو. تو TONURSE, نرس, اس کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا, خیال کرنا, پرواہ کرنا.
ٹرن TURN ہم سب کو پتہ ہے اس کا مطلب مڑنا ہے. ایکیوٹ تیز ACUTE شارپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, تیز بھی کہہ سکتے ہیں. شارپ SHARP والا شارپ اور تیز جو ہے. اس کے بعد ہے جی ڈس آرڈر, خرابی, کسی چیز کا خراب ہو جانا, DISORDER. اس کے بعد وکٹم شکار VICTIM. ونڈرڈ حیران ہوا کیونکہ یہ سیکنڈ فارم لکھی ہوئی ہے, WONDERED. اس کے بعد ریسیو پانا یا وصول کرنا, حاصل کرنا, RECEIVE. اور سیویئر شدید SEVERE. اسپائنل ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں. اسپائنل کارڈ ریڑھ کی ہڈی پورا ورڈ ہے, اسپائنل بھی ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں, یاد کر لیں اس کو, بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. SPINAL. انجریز زخم یا چوٹیں آنا, یا چوٹ کو بھی کہتے ہیں, INJURIES. پیج نمبر 105 ہے, یہاں پہ آپ یہ ورڈ میننگز دیکھ سکتے ہیں. اسپیڈی تیز رفتار SPEEDY. کراس عبور کرنا CROSS. لائف لیس بے جان یا بے حس و حرکت LIFELESS. سیورل کئی, بہت طرح کے, ڈفرنٹ SEVERAL. ان وین بے سود بے فائدہ, جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, INVAVAIN. لک ایٹ دیکھنا LOOKAT. نیئر اینڈ ڈیئر ون عزیز پیارا NEARAND DEARONE. ایکٹیویٹ فعال بنانا, اس کو کام میں لے کے آنا, ACTIVATE. ڈیڈ مردہ DEAD. نیورون عصبی خلیہ NEURON. شاکڈ صدمہ پہنچا SHOCKED. کولیگ ساتھی COLLEAGUE. رپلائی جواب دینا REPLY. کمنٹ تبصرہ COMMENT. پروسیس عمل PROCESS. برین دماغ BRAIN. انشور یقینی بنانا ENSURE. مین وائل اسی اسنا میں MEANWHILE. آئرونک تنزیہ یا طنز آمیز IRONIC. ریکروٹ بھرتی کرنا RECRUIT. پیشنٹ مریض, ہم سب کو پتہ ہے آج کل یہ ورڈ بہت عام ہے, PATIENT. ان اٹینڈڈ جس پر کوئی توجہ نہ دی جائے, بغیر توجہ کے جس کو چھوڑ دیا جائے, UNATTENDED. سیم دکھائی دینا SWM. سفر فرام مبتلا ہونا SUFFERFROM. نیورل اعصابی NEURAL. ڈیمیج نقصان DAMAGE. انر اندرونی INNER. لک فار تلاش کرنا LOOKFOR. لک فار. اس کے بعد ہے جی پاپ ان POPIN. ابھرنا. پیٹ PAT تھپکی دینا. فریز منجمد ہونا FREEZE. اسٹرینتھ طاقت STRENGTH. میک اپ ونز مائنڈ ذہنی طور پر تیار ہونا MAKEUPONESONE'S ٹو رسک خطرے میں ڈالنا TORICK. کیریئر پیشہ CARER. اس کے بعد جی کنٹینیو جاری رکھنا. ورک آن, کنٹینیو کی اسپیلنگ سن لیں CONTINUE. ورک آن کام کرنا WRKON. لائے لیٹنا LIE. میزریبل قابل رحم MISERABLE. اسٹیٹ حالت STATE. جسٹیفائی جواز پیش کرنا, کسی چیز کو ثابت کرنا, کسی چیز کو انصاف اور میرٹ پہ کرنا, اس کو بھی جسٹیفائی کرنا کہتے ہیں. تو JUSTIFY. سٹینس موقف, آپ کا موقف, آپ کا اپنا نظریہ, آپ کس طرح سے کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ کا بیانیہ, یہ سٹینس ہوتا ہے STANCE. ہگ گلے ملنا HUG. کرپلڈ اپاہج CRIPPLED. اور اس کو مفلوج بھی کہہ سکتے ہیں, اپاہج بھی کہہ سکتے ہیں, معذور بھی کہہ سکتے ہیں. کم اراؤنڈ ارد گرد آنا, اکٹھے ہو جانا کسی کے پاس COMEAROUND. ریکگنائز پہچاننا, شناخت کرنا RECOGNIZE. ٹیوب نالی TUBE. کرچز بیساکھیوں کو کہتے ہیں, اور بیساکھیاں کنہیں کہتے ہیں؟ بیساکھیاں وہ ووڈن ٹولز ہوتے ہیں جن لوگوں کی ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ یا دونوں ٹانگوں میں پرابلم ہو تو وہ انہیں اپنی آرم پیٹس میں, بغلوں میں رکھ کے اس کے ذریعے سے سہارا لے کے چلتے ہیں بازوں کی اور کندھوں کی طاقت پہ, ان کو کہتے ہیں کرچز.
glad खुश GLAD, limbs अज़ा LIMBS, motion हरकत MOTION, enter into या engage in या became part of. तो enter into या engage in सब चीज़ों का एक ही मतलब है हिस्सा बन जाना, हिस्सा बनना किसी चीज़ का. considerable अच्छे CONSIDERABLE, बॉन्ड बंधन रिश्ता ताल्लुक़ BOND, हम्बल आजिज़ इनकिसार HUMBLE, और ग्रैटिट्यूड शुक्रिया GRATITUDE. तो बच्चों ये तो मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स थे, हमने कंप्लीट सारे कर लिए. अब मैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ता हूँ. पैराग्राफ नंबर 1 की पहले मैं रीडिंग करूँगा, फिर मैं उसको आपके लिए ट्रांसलेट करूँगा ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. पेज नंबर जो है वो आपके पास है 107. It was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit. आगे ब्रैकेट में लिखा गया ICU. जब कभी भी कोई हॉस्पिटल विजिट करे तो आपको नज़र आएगा कि एक वार्ड है जिसके बाहर लिखा होता है ICU. तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ICU एक शॉर्टर फॉर्म है, एब्रीविएशन है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट. क्या मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट का, वो हम आगे चल के देखते हैं. तो intensive care unit ICU of neurology ward. As a young professional, I wished to save the world. I was excited to see patients making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. तर्जुमा करते हैं. It was the beginning of my profession as a nurse. नर्स के तौर पे, बतौर नर्स, ये मेरे शोबे, मेरे पेशे का, मेरे कैरियर का बिल्कुल आगाज़ ही था. आई वर्कड, मैंने काम किया था, इन द इंटेंसिव केयर यूनिट. इंटेंसिव मैंने आपको बताया था शदीद, बहुत ज़्यादा. केयर निगहदाश्त, देखभाल करना. यूनिट मरकज़, इंतहाई निगहदाश्त के मरकज़ में. न्यूरोलॉजी वार्ड के, न्यूरोलॉजी वार्ड क्या पढ़ा था हमने, एसाबी वार्ड. तो एसाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के जो मरकज़ है उसके अंदर, यानी कि एक तो एक सिंपल वार्ड है, जिसको भी न्यूरोलॉजी का डिसऑर्डर होगा उसको उस वार्ड में जाके दाखिल कर देंगे. उस वार्ड के अंदर भी जितने लोगों को फर्दर फिर बहुत ज़्यादा मज़ीद किसी केयर की ज़रूरत है या उनसे भी ज़्यादा बीमार हैं और उन्हें बड़ी एक्यूट किस्म की कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है और उन्हें ज़रूरत है कि हर वक्त उनके ऊपर एक डॉक्टर जो है वो अवेलेबल रहे, तो फिर उन मरीज़ों को, पेशेंट्स को कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, उन्हें न्यूरोलॉजी के जो जनरल वार्ड्स हैं वहाँ से निकाल के ICU में भेज दिया जाता है. तो ICU, हर वार्ड का एक ICU होता है. वहाँ से पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा बेचारे क्रिटिकल होते हैं उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं ICU में. इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि उन्हें इंतहाई निगहदाश्त की, इंतहाई देखभाल की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें उस मरकज़ में, उस यूनिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो ये जो हमारी नर्स जो कि ये स्टोरी लिख रही है, ये एक न्यूरोलॉजी वार्ड के, एसाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त का जो मरकज़ था, जिसको हम आम ज़ुबान में ICU बोलते हैं, ये उसकी नर्स थी, इसने वहाँ पर काम किया था. एज ए यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर के तौर पे, आई विश्ड टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी. ये कहती है कि मैं एक नौजवान पेशावर नर्स के तौर पे चाहती थी कि मैं दुनिया को बचाऊं. जो कोई पेशेंट मेरे सामने आए, मेरे पास आए, मैं उसकी बहुत अच्छे तरीके से मेरिट पे देखभाल करूं. आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्राम डेवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स. बहुत ही शदीद किस्म के जो हादसात में शिकार होकर लोग आते थे, मुब्तला होकर लोग आते थे, वो जब बहुत जल्दी से सेहतयाब होते थे तो उन्हें देख के मुझे बेहद खुशी होती थी. येट आई वॉज पेन, ताहम मुझे फिर भी मसला होता था, तकलीफ़ होती थी, टू नर्स, देखभाल करके देखते हुए, दोज, उन लोगों की, हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि किसी न किसी शदीद एसाबी बीमारी में मुब्तला हो चुके होते थे, फंस चुके होते थे. अब इसका बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं. मरीज़ों को इंतहाई शदीद हादसात से जल्द अज जल्द सेहतयाब होते देखकर मैं बहुत खुश होती थी, ताहम मुझे उनकी देखभाल में तकलीफ़ होती थी, देखभाल करते हुए उनको देखकर तकलीफ़ होती थी, जो किसी न किसी शदीद एसाबी बीमारी में मुब्तला होते थे. तो यहाँ तक हमारा पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया. इसकी ट्रांसलेशन बार बार इसको पढ़ें. पढ़ने के बाद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने दिमाग में ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए इसको लिखें, क्योंकि उर्दू की जो डिक्टेशन है, जो इमला है, जो उर्दू के लफ्ज़ों को लिखने का तरीका है, वो हम प्रैक्टिस चूँकि नहीं करते, इसलिए हमें वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता. और यही वो मेन कॉज है बच्चों, जिसकी वजह से हम अपने पेपर में 8 नंबर का ये सवाल जो है, इसमें से अपने मैक्सिमम नंबर लूज़ कर जाते हैं, जबकि हमें ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से आती होती है. मीन कॉन्सेप्ट तो होता है बैक ऑफ योर माइंड, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि हाउ टू राइट इन करेक्ट उर्दू. करेक्ट उर्दू लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव पेपर जो है आपका, उसके अंदर आपको 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में से 2 पैराग्राफ करने होंगे. 4 नंबर का एक पैराग्राफ होगा, टोटल मिला के 8 नंबर. और 9th क्लास में ये बहुत ईजी काम है, अभी भी आपको सिर्फ 2 पैराग्राफ करने हैं.
پوری بک میں سے 3 پیراگراف آئیں گے، ان میں سے 2 کرنے ہیں. 10th میں جا کے یہ 3 پیراگراف میں سے نکل کے 1 پیراگراف رہ جائے گا اور وہی آپ کو کرنا ہے. تو دھیان سے وہ 8 نمبر کا پیراگراف ہے جو آپ نے کرنا ہے. یہ دھیان سے آپ اردو کی جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں وہ بار بار کریں تاکہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے. پیراگراف نمبر 2 اسٹارٹ کرتے ہیں. ون ڈے، ایک دن، اسٹینڈنگ ایٹ دا بیڈ سائڈ آف اے ینگ بس ایکسیڈنٹ وکٹم, I wondered if she could make the same recovery as others. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speedy bus while crossing a busy road. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. Also, I made her younger sister come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. She could see but not talk. Her eyes showed a certain helplessness. I could read her mind through her eyes. Perhaps she wanted to say, please help me. پیراگراف نمبر 2 تھا. ترجمہ کرتا ہوں آپ کے لیے. ایک دن بس حادثہ کی شکار ایک نوجوان لڑکی کے بستر کے سرہانے میں کھڑی ہوئی تعجب کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ بھی دوسروں کی طرح صحت یاب ہو سکے گی. ون ڈے، اسٹینڈنگ ایٹ دا بیڈ سائڈ آف اے ینگ بس ایکسیڈنٹ وکٹم, آئی ونڈرڈ، میں حیران ہو رہی تھی, if she could make the same recovery as others, کیا یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح جلد از جلد صحت یاب ہو سکتی ہے. ہیرا ہیڈ ریسیوڈ، تو آپ کو پتہ لگا کہ جو پیشنٹ اس کے پاس تھا اس کا نام ہیرا ہے. ہیرا ہیڈ ریسیوڈ سویئر، سویئر کا مطلب ہوتا ہے شدید، بہت زیادہ. ہیڈ اینڈ اسپائنل، سر پہ اور ریڑھ کی ہڈی پہ، انجریز، چوٹیں یا زخم. تو ہیرا کو سر اور ریڑھ کی ہڈی میں بہت شدید چوٹیں یا زخم آئے تھے. ایز شی واز ہٹ، کیونکہ وہ ٹکرا گئی تھی، اس کی ٹکر ہوئی تھی بائی اے اسپیڈی بس، ایک انتہائی تیز رفتار بس سے. اور وہ کب ہوئی تھی؟ وائل کراسنگ اے بزی روڈ، جب وہ ایک انتہائی مصروف سڑک کو کراس کر رہی تھی، پار کر رہی تھی. آئی ٹک ہر لائف لیس آرمز ان مائی ہینڈز، میں اس کی بے جان، بے حس و حرکت بازوؤں کو اپنے ہاتھ میں لیتی. اینڈ ٹرائیڈ ٹو ڈو سیورل ایکسرسائزز آن ہر بٹ ان وین، اور اس کو مختلف قسم کی ایکسرسائزز، مشقیں کروانے کی کوشش کرتی، لیکن سب کچھ بے سود رہتا، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا. آلسو، ساتھ ہی ساتھ، آئی میڈ ہر ینگر سسٹر کم اینڈ ٹاک ٹو ہر، میں نے بلایا اس کی چھوٹی بہن کو اور کہا کہ اس سے آ کے بات کریں. ایسا اس نے کیوں کیا؟ تھنکنگ دیٹ دا وائس آف اے نیئر اینڈ ڈیئر ون، یہ سوچتے ہوئے کہ کسی قریب عزیز رشتہ دار کی آواز جو ہے، مائٹ ایکٹیویٹ، شاید ایکٹیویٹ کر دے، شاید دوبارہ سے فعال بنا دے، کام میں لے آئے، دا نیئرلی ڈیڈ نیورونز، وہ اس کے تمام عصبی خلیے جو تقریباً مردہ ہو چکے تھے. اب ہم اس کو بامحاورہ بھی کرتے ہیں. میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی اس سے بات کرنے کے لیے بلایا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس کی عزیزہ کی آواز اس کے تقریباً مردہ ہو چکے عصبی خلیوں کو دوبارہ سے فعال بنا دے. شی کوڈ سی بٹ ناٹ ٹاک، وہ دیکھ تو سکتی تھی لیکن بات نہیں کر سکتی تھی. ہر آئیز شوڈ آ سرٹن ہوپلیسنیس، اس کی آنکھوں میں سے ایک نا امیدی، مایوسی جھلکتی تھی. اور سرٹن لکھ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے یقینی، اس کی آنکھوں سے ایک یقینی مایوسی یا نا امیدی جھلکتی تھی. آئی کوڈ ریڈ ہر مائنڈ تھرو ہر آئیز، میں اس کی آنکھوں کے ذریعے سے اس کے دماغ کو پڑھ سکتی تھی. پرہیپس شی وانٹیڈ ٹو سے، شاید وہ کہنا چاہتی تھی، پلیز ہیلپ می، براہ مہربانی میری مدد کریں. تو یہ پیراگراف نمبر 2 تھا. پیراگراف نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں. A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. Then I replied, I am trying to make her brain process her sister's voice. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. This might help her walk like a normal person. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. ترجمہ کرتے ہیں. ایک ساتھی نرس میرے پاس آئی اور بولی یا کہنے لگی، راہیلا what are you doing؟ راہیلا تم کیا کر رہی ہو؟ Fighting a lost battle، کیا تم پہلے سے ہی ہاری ہوئی جنگ کو لڑنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ہاری ہوئی لڑائی لڑنے کی کوشش کر رہی ہو. I was shocked at first، تو پہلے تو مجھے شدید صدمہ پہنچا یا مجھے بہت دکھ ہوا. کیوں؟ ٹو ہیئر آ کالیگ میکنگ اے ہوپلیس کمنٹ، کہ میری ہی ایک کالیگ، میری ہی ایک ساتھی نرس اتنا مایوس کن تبصرہ کر رہی ہے. یعنی کہ اس کو یہ لگتا تھا کہ جس طرح سے وہ ہوپ فل ہے، جس طرح سے وہ آپٹیمسٹک ہے، وہ روشن خیال ہے، وہ ہر وقت پر امید رہتی ہے، اسی طرح اس کے باقی کالیگس کو بھی رہنا چاہیے اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے.
نرسز اور ڈاکٹرز کو زیادہ پر امید ہونا چاہیے, ہوپ فل ہونا چاہیے. تو اس کو یہ بڑا دکھ ہوا, اس کو یہ سن کر بڑا شدید احساس لگا, صدمہ پہنچا کہ میری ہی فیلو نرس, میری ہی ساتھی جو کہ میرے ہی شعبے سے تعلق رکھتی ہے, تو اس کو تو میری ہی جیسا پر امید ہونا چاہیے, لیکن یہ اتنا مایوس کن تبصرہ کر رہی ہے. دین آئی ریپلائڈ, اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ میں نے جواب دیا. دین آئی ریپلائڈ, میں نے جواب دیا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اے برین پروسیس اور سسٹرز وائس. میں اس کی بہن کی آواز کے ذریعے سے اس کے دماغ کے جو مردہ خلیے ہیں ان کو دوبارہ سے فعال بنانے کی, کام میں لانے کی, کام پہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں. آلسو اس کے ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ ٹو انشور, میں اپنی بہترین کوشش کر رہی ہوں یقینی بنانے میں دیٹ ہر آرمز اینڈ لیگز گیٹ پراپر ایکسرسائزز, کہ اس کی ٹانگوں اور بازوؤں کو مکمل باقاعدہ ایکسرسائز یا ورزش ملتی رہے. دس مائٹ ہیلپ ہر واک لائک اے نارمل پرسن, اور اس سے شاید یہ دوبارہ سے ایک عام نارمل انسان کی طرح چل پھر سکے. مین وائل اسی اسنا میں سینئر ڈاکٹر آن ڈیوٹی واکڈ ان, ایک سینئر ڈاکٹر جو بڑا ڈاکٹر تھا جو ڈیوٹی پر موجود تھا وہ اندر آیا. تو بچوں یہیں پر ہم آج اپنے لیکچر کا اختتام کریں گے. ہم دوبارہ اپنا لیکچر جو ہے اس کو ایک نئے لیکچر میں اس کا آغاز کریں گے, اس کو یہیں سے جوڑیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. جیسے میں نے لیکچر کے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ یو نیڈ ٹو اسٹے ہوم ٹو اسٹے سیف, آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنا بھرپور خیال رکھیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا بھرپور خیال رکھیں. اللہ حافظ.